अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो खुसूसी तौर पर घरों में जब ऐसा वाक़या पेश आता है कि छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों, जब वो जल जाते हैं तो अवेयरनेस नहीं है कि लोग कहाँ पर जाएं, इस तरह के मरीज को कहाँ पर लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे जो है मामला के ऊपर डिस्कस करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से भी बात करेंगे, बर्न यूनिट के हवाले से भी बात करेंगे। और मेरे खास मेहमान है आज जिनसे स्पेशल मैंने टाइम लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जिना अस्पताल बर्न यूनिट से है डॉक्टर फर्ख असलम खालिद साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया सर, चूँकि आप जैसी जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलाइजेशन है, ये रेयर स्पेशलाइजेशन है और मैंने फील्ड में देखा है कि बहुत कम स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इस फील्ड के। तो सर, सबसे पहले बताइए कि बर्न यूनिट जिना अस्पताल में आप तैनात है, तो जब भी कोई बर्न का केस होता है और लोग घरों में जो है अपने टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फर्ज करे खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट को करंट लगता है तो उसको मिट्टी के ऊपर या उसको दबा दिया जाता है या फिर पानी इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चे दूध गिर जाता है। तो ये हमने देखा है कि बड़ा मसला आता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो आप सबसे पहले बताइएगा कि आप माशाल्लाह स्पेशलाइजेशन इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट जिना अस्पताल वहां पर तैनात है, तो सर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आज आपको मुझे शो में बुलाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात हुई है। पहली बात ये कि पूरे पाकिस्तान में बर्न सेंटर्स बहुत कम हैं। लाहौर में 2 जगह पे सिर्फ बर्न्स की ट्रीटमेंट होती है। तो ये दोनों सेंटर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं। जो बर्न सेंटर जिना का है, ये अपनी नौइयत का पहला इदारा है जिसमें ये कि ओवरऑल बना ही इस चीज़ के लिए है कि बर्न और रिकंस्ट्रक्शन के पेशेंट्स को वहाँ पर ट्रीट करें। बर्न के पेशेंट्स का असल में नॉलेज लोगों को बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें क्वैकरी बहुत ज़्यादा है लोगों को, जैसे एक दूसरे से पूछ के कि जी ये दवाई ने असर किया है, तो वही दवाइयों के पीछे फिर चलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ़र्स्ट एड बर्न में क्या किया जाए। जैसे भी अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी को ये हो जाए हादसा, स्पेशली बच्चों में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये होता है कि जैसे घर में चाय या कॉफ़ी है वो बनती है तो वो बच्चों के ऊपर गिर गई, हादसातन तौर पे ऐसा हो जाता है, तो गिर जाए तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा जला देता है। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, थिन स्किन होती है, बहुत गहराई तक जलती है। तो फर्स्ट एड ऑफ बर्न ये है कि उस जिस्म के जले हुए हिस्से को आप चलते पानी के नीचे एटलीस्ट 20 मिनट्स तक रखें। उससे ये होता है कि वो बर्न की हिद्दत कम हो जाती है और डेप्थ ऑफ बर्न इससे कम होता है। पानी में रखना ठीक है, यानी कि चलता हुआ पानी से क्या मुराद आपको? वो इसलिए कि रनिंग वाटर जो है वो आपसे हीट लेता जाएगा और आगे जाता जाएगा। ठीक है, तो या आप ये ढूंढने लग जाएं कि बर्फ का ठंडा पानी है, वो उसका उतना फायदा नहीं जितना रनिंग वाटर का है। और ये हर जगह पे अवेलेबल होता है। जैसे घर में टैप है, किचन में टैप है, जैसे किचन में खुदा न खास्ता खवातीन के हाथ पे ऑयल गिर गया है, फौरन टैप के नीचे अपना हाथ रख दें। बच्चों को है वॉशरूम में शॉवर लगे हुए हैं, उसके नीचे आप थोड़ी देर खड़ा रख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर शदीद जलाओ फिर ये भी खतरा होता है कि कहीं उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, तो एक हद तक आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा जिस्म के से जल गए तो फिर आप फौरन हॉस्पिटल ही रजू करेंगे। मगर फौरन फर्स्ट एड जो सबसे अच्छी चीज है वो यही चीज है, चलते पानी के नीचे। बाकी करंट का जैसे आपने बात की, तो उसमें जो अगर मैं आपके प्रोग्राम से एक मैसेज दे दूं वो ये है कि जो आप अपने सर्किट ब्रेकर जो है वो जरूर लगाएं अपने जहाँ पे भी। सर्किट ब्रेकर वो इसलिए कि जब भी आपको किसी भी खुदा न खास्ता को बच्चे को बड़े को करंट लगता है, जैसे ही करंट की या पावर की सर्ज होती है तो सर्किट ब्रेकर से वो करंट डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। इसमें ये होता है कि वो बहुत ज्यादा करंट से डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। वरना हमारे यहाँ पे या तो गैर मुनासिब सर्किट ब्रेकर हैं या फिर डायरेक्ट जब पावर सप्लाई होती है तो फिर ये होता है कि करंट लगता जा रहा है, बॉडी से निकलता जा रहा है और इसमें डेथ भी और एट स्पॉट होने का खतरा होता है। तो ये चीज अगर हो तो इससे वो शिद्दत कम हो जाती है। बिल्कुल। दूसरा, जो बर्न का इलेक्ट्रिकल इंजरी का पेशेंट है वो घर पे मैनेज नहीं हो सकता, उसको हॉस्पिटल ही आना होता है, इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि उसमें ये भी होता है कि अगर उसका दिल के रास्ते से गुजरा है करंट, जैसे अगर हाथ लगा है और पाँव से करंट निकला है, तो फिर ये होता है कि हार्ट की बीट में डिस्टर्बेंस हो सकती है, ब्रेन में डिस्टर्बेंस हो सकती है। कई दफ़ा ऐसे इलेक्ट्रिशियंस जैसे काम
کام کر رہے ہیں, ان کو کرنٹ لگا ہے, اوپر سے نیچے گرتے ہیں تو وہ فال ہوتا ہے, ہیڈ انجری ہوتی ہے, تو پھر وہ ایک سے زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو ایسے مریضوں کا ہسپتال میں اور مٹی میں جو دبا دیا جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے بات؟ وہ متس ہیں کہ جی کرنٹ شاید اس طرح نکل جائے گا, مگر کرنٹ باڈی میں نہیں رکتا, وہ تو گزر جاتا ہے اور جو اس نے ڈیمیج کرنا ہے وہ کر دیا. ہاں جی, اب وہ رہتا نہیں ہے باڈی میں. تو مگر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ٹریٹمنٹ اسپیسیفک ہے وہ آپ کی ادھر ہی جا کے ہوگی. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے پرسنٹ جو برن ہوتا ہے, ہم نے عموماً دیکھا ہے جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ جی اس کا دیکھنا پڑے گا جی کتنے پرسنٹ برن ہے, تو اس کے حساب سے آپ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اگر اتنا برن نہ ہو تو آپ شاید ڈسچارج کر دیتے ہیں پیشنٹ کو ارلی, لیکن جب زیادہ برن ہو تو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انتہائی اس پیشنٹ کو انفیکشن سے بھی بچانا ہوتا ہے, کیونکہ یہ عام جگہ پہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے سم تھنگ اسپیشل جو ہے وہ آپریشن تھیٹر یا رومز بھی ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے آپ انالیسس کرتے ہیں؟ اس میں بالکل آپ کی بات بجائے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سکن ہے وہ باڈی کی ایک پروٹیکشن ہے, اس نے باڈی کے ٹیمپریچر کو ایک جیسا رکھنا ہے, اس نے باہر سے انفیکشن کو نہیں آنے دینا. جب وہ یہی چیز جل جائے تو وہ بیریئر آپ کا ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفیکشن بڑی آرام سے ہو سکتی ہے, ٹیمپریچر آپ کا ویری کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو میجر برن ہو جاتے ہیں, جو 35 یا 40% جو اوپر ہوتے ہیں, انہیں ہم میجر برن کی کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں. ان کے لیے پھر ہم نے آئی سی یو علیحدہ سے بنایا ہوا ہے جہاں پہ اسپیشلائزڈ لوگ ہیں جو کہ برن کو ہی ٹریٹ کرتے ہیں. پھر بہت زیادہ اگر ہمیں ہو تو ہمارے جیسے برن سینٹر میں ہم نے برنز کے لیے علیحدہ سے آپریشن تھیٹر رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی پراپر کلینزنگ ہے, ان کی ڈریسنگ ہے, ڈریسنگ چینجز ہیں, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر اسکن کو ریموو کر کے نئی اسکن لگانی پڑتی ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز پھر ہمارے پاس برن سینٹرز میں اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب جو نئی اسکن کا ایک آپ نے بھی بتایا, خود ہی ذکر کیا ہے, تو یہ پچھلے کئی سالوں پہلے ہم نے دیکھا تھا آپ کے برن یونٹ میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا ملتان روڈ ادھر ملتان کی طرف, وہاں پر کافی زیادہ جو آئل لوگ وہاں پہ ٹینکر الٹا تھا تو وہاں پر ڈیمیج ہوئے لوگ, تو آپ کے پاس آئے تھے, تو آپ نے یہ تجربہ کیا بھی اسکن باہر سے منگوائی تھی. تو کیا یہ فیوچر میں اس طرح کا کوئی ہے کہ ہم اسکن جو ہے وہ منگوا کر جو ٹریٹمنٹ شروع کر سکیں, یا خود ڈونیشن کے طور پر ہمارے اعضاء ڈونیٹ کر کے کوئی ایسا سلسلہ اس وقت کہا گیا تھا, شاید ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ جو بڑے میجر برنز ہوتے ہیں ان کی لائف کو سیو کرنے کے لیے یہ سب سے اچھی ڈریسنگ ہے. یہ ہوتی ایسے ہی ہے, ہیومن سکن ہی ہوتی ہے جو کہ جیسے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور ان سے ہارویسٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا آرگن ڈونیشن, جس میں جیسے ہی ڈیتھ ہوتی ہے تو کڈنیز یا جیسے آئرس کارنیا آپ کا لے لیتے ہیں, وہ پھر یوز ہو جاتا ہے کسی اور میں جس میں اس کو ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح اسکن ڈونیشن ہوتی ہے. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ بڑا کامن ہے, انہوں نے اسکن بینکس بنائے ہوئے ہیں, ان میں وہ ہارویسٹ کر کے انہیں رکھ لیتے ہیں, اسٹور کر لیتے ہیں, پھر جہاں جہاں برن سینٹر میں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یوز ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں ابھی یہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا, تو یہ میری گورنمنٹ سے بھی یہ التجا ہے کہ یہ اس چیز کو اگر ریگولرائز کریں, لوگوں کو ہم اویئر کریں. ہارویسٹ کرنے کے لیے ہم سینٹرز بنا سکتے ہیں, جیسے کوئی ہمارا پیارا اگر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم ڈونیشن کریں, یہ پھر ان کے لیے سمجھ لیں صدقہ جاری ہے جس کے لیے ہم یوز کریں گے, اس کی لائف اس وجہ سے بچ جاتی ہے. تو مطلب اس کے گھر والوں کی خوشی آپ خود اندازہ لگائیں کیسی ہوگی کہ جس کی لائف صرف اس وجہ سے بچ ہے. بلکہ یہ ایک منصوبہ ہمارے مرحوم پروفیسر فیصل مسعود صاحب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے جو اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے, انہوں نے جو ایک بلکہ یہ ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کرنے کا اس وقت کہا بھی تھا, لیکن بدقسمتی سے پھر نہیں شروع ہو سکا. چلو اس کے اوپر بھی شاید آپ کی بات سن لی جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی یا بڑوں کی انگلی کٹ جاتی ہے, یا پھر جو ہے وہ کوئی بازو یا پھر ہاتھ کٹ جاتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں, وہ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ انگلی یا ہاتھ یا پھر جو ہے وہ کوئی بھی وہ حصہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح جڑ جائے. تو یہ کیا پاسبل ہے, اور اگر یہ پاسبل ہے تو کیسے پاسبل ہے؟ فوری طور پر جو اگر اس طرح کا کوئی حادثہ بچے کے ساتھ پیش آتا ہے, بڑے کے ساتھ پیش آتا ہے, تو ان کو فوری طور پر کیا کرنا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب برن سینٹر جو ہے ایسا ادارہ ہے کہ جو پنجاب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پائنیئر ہے, جس نے رمب ری پلانٹیشن سروسز شروع کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جسم کا لمبز ہیں, جیسے فنگر ہے, ہاتھ ہے, پورا بازو علیحدہ ہو گیا, ہم نے ایسے بھی جوڑے ہیں جیسے پاؤں سے کٹ گیا نا,
تو ایسے حادثاتی طور پہ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں، جیسے لڑائی میں کسی کو ایسے کر دیا، اس کا جسم کا حصہ علیحدہ کر دیا، تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم سے آ جائیں، اس میں ضروری ہے کہ ہمارے پاس 4 گھنٹے کے اندر اندر آ جائیں۔ جو جسم کا حصہ علیحدہ ہوا ہے اس کو نارملی ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں یا اس کو ایک شاپنگ بیگ میں رکھ کے اس کو آئس کے ساتھ رکھ کے لے کے آنا ہے، ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو اس آرگن کے ساتھ ورنہ ڈیمیج کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ ٹھنڈے انوائرمنٹ میں ہمارے پاس آ جائے تو اس کی لائف بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم 24 آورز آن کال ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو فوراً سٹارٹ کرتے ہیں۔ نارملی ایسے پروسیجرز 8 to 10 آورز یا اس سے لمبے بھی چلتے ہیں، پھر اس میں ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی جوڑ دیں، اور الحمدللہ ایسے ہمارے اب تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مور دین 150 کیسز ہم کر چکے ہیں، اور آلدو کہ ان میں بعد میں بھی ہم سرجریز مزید کرتے ہیں تاکہ ان کا فنکشن جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ریکور ہو جائے۔ تو اس میں ہم نے جو ابھی تک جوڑے ہوئے ہیں اس میں ہم نے بازو ہے، انگلیاں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں جوڑے ہوئے ہیں، ٹانگ سے کٹے ہوئے کو بھی ہم نے جوڑا ہوا ہے نہ۔ ایسا مریض بھی تھا جس کے دونوں پاؤں کٹے تھے تو اس کو ہم نے دونوں کو جوڑا، اب ماشاءاللہ وہ چلنا بھی ہے اس کا اور بھاگنا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ پورے سر کی سکن ایک پیشنٹ کی اتر گئی تھی اس کو بھی ہم نے دوبارہ جوڑا۔ تو یہ ایسی چیزیں جو ہم یہاں پہ الحمدللہ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں تھوڑا سا لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جو برن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ریلیونٹ پلاسٹک سرجری کا پروفیسر کے یہاں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے اسے، یا اس کے پاس آنا چاہیے؟ ہاں، اس میں جیسے میں نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا تھا کہ برن کا پیشنٹ ایز اے ٹراما ہی ڈیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایمرجنسی میں آتا ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس حادثے میں کوئی اور پرابلم تو نہیں ہوا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ کچن میں گیس کھلی رہ گئی، بالکل سوئچ آن کیا یا ماچس چولہے کے لیے جلانے کے لیے جلائی تو اس میں بلاسٹ ہوتا ہے، اس میں تک اس بلاسٹ کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگنا یا دور گرنا، اس کے اندر فریکچرز بھی ہو جاتے ہیں، ہیڈ انجری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کے یہ جو مسئلے ہیں یہ لائف تھریٹنگ ہو سکتے ہیں کہ جن میں منٹس یا آورز کے اندر اندر خدا نخواستہ ڈیتھ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ برن جو ہے وہ امیجیٹ کلر نہیں ہے، برن کا پیشنٹ آہستہ آہستہ مطلب اگر ہم اس کو ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تو واپسی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ تو جو ایمرجنسی ہے وہ فوراً ہوتی ہے، جیسے ہیڈ انجری اسے فوراً ٹریٹ ہونا چاہیے۔ تو ایسے پیشنٹ سے لینڈ ہمارے جناح میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایمرجنسی میں آتے ہیں، سرجیکل یونٹ انہیں دیکھتا ہے، وہ ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی اور ایشو نہیں ہے، صرف برن ہے، تو پھر ہم اپنے پاس برن میں شفٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں، یہ انٹرنیشنلی بھی یہی رولز ہیں، جو بھی برن کا کیس ہوتا ہے وہ پہلے ٹراما یونٹ میں آتا ہے، وہاں سے پھر ریفر ہو جاتا ہے برن سینٹر میں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا، بہت سارے واقعات پیش ہوئے، جب بڑے واقعات ہوتے ہیں برن کے تو وزٹ بھی کرتے ہیں اسپتالوں میں کوریج کے لیے، تو ایک پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اچانک جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ دیکھنے میں فیملی یہ کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شاید وہ زیادہ جو ہے وہ برن ہوتا ہے تو اچانک سرپرائز جو ہے وہ پیشنٹ کولیپس کرتا ہے۔ بالکل، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ برن کا پیشنٹ جو ہے اس میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ اسکن جو ہے وہ پروٹیکشن ہے، انفیکشن سے بھی روکتی ہے، باڈی ٹیمپریچر سے بھی۔ تو نارملی ہوتا ہے کہ برن کے پیشنٹ جن کو کوئی اور انجری نہیں ہے تو شروع میں ان کے اپنے ریزروز ہوتے ہیں باڈی کے، تو اس کی وجہ سے 4-5 ڈیز تک وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، مگر جیسے جیسے اگر ان میں باڈی میں انفیکشن آ جائے پھر وہ آہستہ آہستہ افیکٹ کرتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دفعہ افیکٹ کر لیتی ہے پھر بہت جلدی ایسے پیشنٹ کو لیپس کرتے ہیں۔ تو جو سکن کا جیسے ہم بات کر رہے تھے آرٹیفیشل سکن کا، اس کا رول تبھی آ جاتا ہے کہ وہ ایک پروٹیکشن ایک آ جاتی ہے، اور نارملی پھر ہم اسے فرسٹ 24 to 48 آورز میں ہی اپلائی کر دیتے ہیں تاکہ یہ سارے فنکشن سکن کے واپس آ جائیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لائف سیو ہو سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کل سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے جو ہے وہ نوجوان بھی پریشان ہے، ابھی کوائٹ ینگ ہوتے ہیں، ارلی ایج میں ان کے جو ہے وہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے، یہ کیا مسئلہ ہے اور کس طرح اس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کیا طریقہ کار اور ہوتا کیوں ہے۔ تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین انتہائی اہم پروگرام آج کا، اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فرخ اسلم خالد جو کہ پلاسٹک اینڈ کاسمیٹک سرجن ہیں، اور اس حوالے سے ان سے تفصیلی بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ وہ
बंद यूनिट के पेशेंट किस तरह जो है उनको अवेयरनेस नहीं है और कहाँ पे जाना है किस तरह। अब कुछ हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर भी बात करते हैं, चूंकि हमारे काफ़ी सारे नौजवान लोग जो अभी क्वाइट यंग होते हैं लेकिन फिर भी जो उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गंजापन जो है वो सामने आ जाता है। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा मसला है इस वक्त सोसाइटी में। बड़े नौजवान अभी 20-25 साल उम्र नहीं होती तो उनके जो सारे बाल गिर जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्या ये मरूसी मर्ज है? अच्छा, अब एक बात में थोड़ा सा मैं आपकी ऐड करना चाहूँगा कि अब सिर्फ मेल्स में नहीं, ख़वातीन में भी ये बहुत कॉमन है। और हमारे पास फीमेल पेशेंट्स आती हैं, यंग पेशेंट्स हैं, उनके भी बाल गिरना है। तो उसमें सबसे कॉमन जो है वो तो यही है जो विरासत में उनको मिला है ना, इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी हम बोलते हैं। साथ में मेल्स में जो स्पेशली एक पैटर्न बनता है उसमें ये होता है कि मतलब कुदरत की तरफ से ऐसा है कि जो फ्रंट वाले बाल हैं उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो मेल हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो उसकी वजह से इस एरिया में ही बॉल्डनेस आती है। तो ये बहुत कॉमन है। अब इसकी वजूहात शायद हमारी डाइट में चेंजेस भी हैं, कुछ नेचुरल डाइट्स हम नहीं लेते, कुछ एनवायरनमेंट की है, स्ट्रेस बढ़ गया है, वो भी एक हेयर फॉल की बहुत बड़ी। डॉक्टर साहब, अगर 20 साल का अगर 25 साल का नौजवान है तो स्ट्रेस मेरा ख्याल उसके शायद पास से भी नहीं गुजरता होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं अपनी लाइफ में भी देखूं, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में थे उस वक्त पढ़ाई थी, तो वो पढ़ाई का स्ट्रेस भी कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो वो उसमें हमारे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम के दिनों में हेयर फॉल बढ़ जाता है। मगर नॉर्मली जो इस तरह स्ट्रेस की वजह से होता है वो रिकवर कर जाता है, मगर कई लोगों में फिर वो इतना ट्रिगर हो जाता है कि वो फिर वापसी नहीं होती। फिर उसके लिए हम अगर तो हमारे पास 24 से पहले पहले हमारे पास आते हैं तो नॉर्मली फिर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। उससे अगर खुदा न ऐसा रिस्पॉन्स ना आए तो फिर PRP ट्रीटमेंट है। PRP ट्रीटमेंट का मैं थोड़ा सा आपको मतलब ये बताइएगा, ये काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि PRP ट्रीटमेंट क्या है और ये कितना कामयाब है? PRP ट्रीटमेंट बेसिकली तो जिनको हमने ट्रीटमेंट करना था उनके अपने ब्लड का प्लेटलेट पार्ट सेपरेट करके वो फिर हम इंजेक्ट करते हैं। प्लेटलेट जब इंजेक्ट होता है उसके जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो जहाँ के रूट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल भी रुकता है, हेयर क्वालिटी इंप्रूव होती है और जो रिसेंटली हेयर फॉल हुआ होता है वो वापस भी आता है। तो ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, मगर रिस्पॉन्स वेरिएबल है। कुछ लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 100% रिकवरी हो जाती है, कुछ लोगों में उतना अच्छा नहीं आता, मगर जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं उनमें रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये सेशंस में होता है ट्रीटमेंट, सिंगल ट्रीटमेंट से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। कितने सेशन होते हैं? नॉर्मली 4 to 6 सेशंस करते हैं और गैप नॉर्मली 2 weeks to 1 month का गैप दे के फिर ये करते हैं। ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, मगर ये जिस स्टेज पे अगर हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है उस स्टेज के लिए क्वाइट इफेक्टिव है, मतलब अच्छा रिस्पांस आ जाता है, वापसी हो जाती है। हाँ, अगर इस चीज से गुजर जाएं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका हो फिर हमें मजबूरन हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है, या एज अगर 24 से ऊपर है और पैटर्न बन गया है कि गंजापन आ गया हुआ है तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट ही करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पानी कितना, जो लोग कुछ कहते हैं कि नहाने से और पानी इस तरह का होता है उससे उनके बाल गिर गए हैं, ये भी एक इफेक्ट है? बिल्कुल ऐसा ही है। हेयर प्रोडक्ट्स बड़ा रोल करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स करते हैं अपनी बालों की, या हर वक्त कोई ना कोई जेल यूज़ करते हैं, उनमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ कई दफ़ा बैड प्रोडक्ट्स अगर यूज़ हो जाएं तो वो भी बालों को डैमेज करते हैं। जो ऑलरेडी नाजुक बाल जिन लोगों के होते हैं उनमें अगर ये इस तरह की चीज़ें यूज़ हो तो फिर वो ट्रिगर हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर एकदम हेयर फॉल आ जाता है। तो उसमें ये होता है कि जो भी आप यूज़ करें अच्छी कंपनी का हो, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें आप ऐसी चीज़ें, ठीक है। और डेली ये होता है कि डेली ये ऑल्टरनेट डे हेड वॉश हो जाए ताकि डस्ट वगैरह क्लियर हो जाए, डैंड्रिफ ना हो आपके बालों में, ये भी एक हेयर फॉल की बहुत बड़ी रीज़न है। बाकी डाइट एक बैलेंस डाइट हो जिसमें फ्रूट वगैरह ऐड हो, अगर आपको लगे कि इनके बावजूद नहीं बेहतर और आप वाइटामिन अपने ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने PRP का कहा कि PRP के बाद हेयर ट्रांसप्लांट पे लोग आते हैं, तो ये एज कितनी एज में गालबन आप कहते हैं कि PRP अगर करवा लें तो ज्यादा बेहतर होगा? उसमें एज लिमिट नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि 18 अबव को हम एडवाइस करते हैं ये ट्रीटमेंट, मगर ये होता है कि जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, कई लोगों का इवन 30s में जाके हेयर फॉल स्टार्ट होता है, मगर अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो फिर उस टाइम पे PRP कर लेंगे तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो उस वक्त रुक जाता है, रिकवरी हो जाती है। हाँ, अगर आप वेट करेंगे कि जो है गुजर जाए, टाइम गुजर जाए, फिर मैं कुछ करा लूंगा या शायद खुद ब खुद रुक जाए,
اگر اس سٹیج سے پھر آپ نکل گئے، اور نارملی ہوتا ہے کہ جو بال ایک دفعہ گر گئے وہ 6 منتھ تک ان کی روٹس رہتی ہیں، اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے پھر وہ روٹس ڈیڈ ہو جائے شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ پرماننٹ گنجا پن آ جاتا ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کتنا کامیاب طریقہ علاج ہے، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لوگ کیونکہ آج کل تو جو ہے وہ جگہ جگہ پر ہے، کیسے کہاں سے کروائیں اور اس کی کوالٹی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا پھر بال گرنا شروع ہو جائیں گے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو لوگ مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا، چونکہ میں یہ بیٹ کرتا ہوں تو ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ تعلق ہے تو وہ مجھ سے اس بارے میں بڑا پوچھتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وہ نارملی بیک آف ہیڈ سے، بیئرڈ سے یا باڈی ہیئرز لے سکتے ہیں، یہ ڈونر ہیئرز ہوتے ہیں، یہ پرماننٹ ہیئر ہوتے ہیں، یہ نہیں گرتے، یہ لائف ٹائم پہ رہتے ہیں، تو یہی پھر ہم آگے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں، تو یہ پھر لائف لانگ رہتے ہیں۔ باقی رزلٹ ویری کرتا ہے، مگر نارملی ہیلدی ہیں، نان اسموکر ہیں، مطلب اسموک نہیں کرتے، ڈائبٹیز وغیرہ نہیں ہے، تو پھر جو ہم بال لگاتے ہیں ان میں مور دین 95% نارملی گرو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کامیاب طریقہ علاج ہے اور مستقل طریقہ علاج ہے، کیونکہ اس میں جو رزلٹ آ جاتا ہے وہ پھر آپ کا لائف لانگ رہتا ہے۔ آپ کے سیشن کتنے ہوتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ؟ وہ ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی کمپلیٹ بالڈنس ہوتی ہے، وہ پھر ہم ایک دفعہ میں کور نہیں کر سکتے، پھر ہمیں 2 دفعہ میں ہمیں لے کے جانا پڑتا ہے۔ اگر یہ کہ صرف فرنٹ ایریا ہے، کچھ ایریا ہے، تو پھر وہ ہم 1 سٹنگ میں بھی کور کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک سٹنگ میں آپ کتنے بال لگاتے ہیں؟ وہ ویری کرتا ہے ایریا کے حساب سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 ٹائم میں ہم 3500 4000 تک میکسیمم جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈونر بھی ایگزاسٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اور یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فیوچر میں دوبارہ ضرورت پڑے تو پھر ہم دوبارہ ہارویسٹ بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب خدا نخواستہ ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی اگر یہ شکایت آتی ہے کہ بال گرنا شروع ہوتے ہیں، ایسا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی ہیئر فال ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آلریڈی وہاں پہ بال موجود ہوتے ہیں ان میں ہیئر فال آ سکتا ہے۔ پھر جب بھی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں نارملی یہ کرتے ہیں کہ ہم ساتھ میں پی آر پی کا 1 سیشن یا 2 سیشن ضرور کر دیتے ہیں، یا انہیں کچھ عرصہ کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جو ان کے پہلے سے بال موجود تھے وہ وہیں پہ رہیں اور مضبوط ہوں، تاکہ جو ہم نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہے وہ بھی آ جائیں، وہ پہلے والے بھی موجود ہوں، تو پھر اس سے یہ تھا کہ سر کور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو آپ کا ہوتا ہے وہ ڈونر ایریا، اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا خدا نخواستہ؟ اگر ہم بہت زیادہ بال لینے کی کوشش کریں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ پیچز بن سکتے ہیں کہ جس میں بال نہ گرو کریں، تو ایسا پھر کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر اگر ایسا پیشنٹ ہو تو پھر ہم 2 سیشنز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ ڈونر ایریا پہ کوئی نقصان نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کا میڈیا انڈسٹری سے تعلق ہو یا شعبے سے ہو، تو وہ اپنے بالوں کے لیے بہت زیادہ اسپرے کا استعمال کرتے ہیں اور کافی سارے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کی، یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اس طرح کے اشیاء استعمال کرنے سے؟ وہی بات کہ پروڈکٹس اگر آپ اچھے یوز کر رہے ہیں مگر پھر بھی بہت فریکوینٹلی اگر آپ یوز کرتے ہیں پھر نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اسکن ڈیمیج ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آتا ہے۔ تو آپ کریں مگر لمیٹڈ یوز ہو، ٹھیک ہے، بیچ میں بریک ٹائمز بھی ہوں تاکہ بالوں کو ریسٹ ملے، نیچرل انوائرمنٹ ملے، پھر آپ یہ کہ دوبارہ۔ اور آپ تجویز کرتے ہیں کہ بالوں کو جو آئل وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں استعمال کریں؟ بالکل آئل یوز کر سکتے ہیں آپ۔ آئل بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ اسکن کو امپروو کرتا ہے جہاں سے بال گرو کر رہا ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ ٹوائس ویکلی، 1 یا 2 ویکلی یوز کر لیں، اور بیفور ہیڈ واش آپ لگا لیں اور پھر ہیڈ واش کر لیں۔ اوور نائٹ کوشش کریں اوائڈ کریں اس کو، آئل لگانے کو۔ ٹھیک ہے، جو رات کو لگا کر سوتے ہیں ان کو بہتر ہے کہ اوائڈ کریں، تھوڑے ٹائم کے لیے لگا کے پھر ہیڈ واش کر لیا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ ایک مریض تو نہیں کہا جا سکتا، ایک نوجوان جو ہے یا مرد یا خاتون، اس کے بال جو ہے وہ پراپر شیپ میں آ جاتے ہیں؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ جب ہم کرتے ہیں تو جو ہم روٹس ٹرانسفر کرتے ہیں ان کے بال شروع میں گرتے ہیں، فرسٹ 3 منتھس میں شیڈنگ فیز ہوتا ہے، تو اس میں وہ بال گرتے ہیں اور یہ نارمل ہے، ہر ایک میں ایسا ہوتا ہے۔ 3 منتھس پہ گروتھ شروع ہوتی ہے اور جو فائنل رزلٹ ہے وہ تقریباً 9 منتھس to 1 year پہ پھر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، کہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فرخ اسلم خالد میرے ساتھ موجود ہیں, پلاسٹک سرجن بھی ہیں, اس کے ساتھ کاسمیٹک سرجن بھی ہیں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں. آج ہم نے برن یونٹ کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں گھروں میں پتہ ہی نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہے کہ کیسے اگر چھوٹے بچے کے اوپر دودھ گرتا ہے یا کٹ لگتا ہے تو کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک بڑا مسئلہ اس وقت ہے, لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ارلی ایج میں, وہ کیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا سکتے ہیں, کوالٹی ہیئر ٹرانسپلانٹ کہاں سے ہوتا ہے اور کتنے بار لگتے ہیں, یہ ڈیٹیل ہم نے بات کی. اور اس کے بعد ہم ابھی بات کریں گے خاص طور پر میڈیکل ٹورزم. پچھلے دنوں میں ہم نے وزٹ کیا ٹرکی کا, کچھ جرنلسٹ بھی تھے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ وہاں سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے, بلکہ یورپ سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اگر ہم یہ شروع کریں, ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کے ڈاکٹر ہیں اور اچھا رزلٹ ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا, تو حکومت کو کافی حد تک میڈیکل ٹورزم کے پر فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لوگ یہاں پر پاکستان کا وزٹ بھی کریں گے, سیر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے یہاں پہ. کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ بالکل ایسا ہی. اس کو میں آپ کو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ ایک میڈیکل انڈسٹری ہے, مطلب جو ہے باہر سے لوگ آئیں علاج کرائیں, اس سے بلکہ ہم یہاں سے ادھر جا رہے ہیں, ہمارے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ہمیں بتائیں کہ کیا کوالٹی ٹرانسپلانٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ یہاں پر نہیں ہے؟ بالکل اویلیبل ہے. لاہور میں, پاکستان میں کوالٹی ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے انٹرنیشنل فورمز میں ان کے ممبرز بھی ہیں, تو ایسا نہیں کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا. لوگ جو ہے بیسک جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ میڈیکل ٹورزم کو بہتر کرتی ہیں, اس میں یہ تھا کہ ویزا فیسلٹیز کیسی ہیں, وہاں جہاں جا رہے ہیں سیفٹی کیسی ہے. ٹرکی لوگ اس لیے جاتے ہیں یورپ سے بہت زیادہ کیونکہ ویزا فیسلٹی بہت زیادہ ہے, ٹورزم کے لیے انہیں جگہ مل جاتی ہے. انہوں نے پیکیجز بنائے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں گے, آپ کو ہم پک اینڈ ڈراپ کریں گے, وزٹ بھی کرائیں گے, ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے گا. تو اس طرح لاہور جیسے اتنا اچھا اینشینٹ سٹی ہے, ہمارے اتنی جگہیں ہیں یہاں پہ دیکھنے والی, ہوٹلز ہیں یہاں پہ, تو گورنمنٹ اگر ویزا کی آسانیاں کر دے اور مطلب اپنا جیسے گڈ بکس میں آ جاتا ہے یورپ کی, تو ان کے ساتھ بات کرے, تو ہمارے یہاں پہ ان سے ٹرکی سے چیپ ریٹس پہ, سستے ریٹ پہ وہاں پہ ڈالرز میں پیسے دینے پڑتے ہیں نا. بالکل ایسے. تو یہاں پہ بہت مناسب قیمت میں کام وہی ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کی ٹیکنیک میں فرق نہیں ہے, جو چیزیں وہاں پہ یوز ہوتی ہیں وہ سیم ہم لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں, تو وہ اس میں فرق نہیں ہے. اس سے بلکہ میں جو باہر پاکستانی رہ رہے ہیں میں انہیں بھی انکریج کروں گا کہ اگر انہوں نے کرانا ہے تو پاکستان آئیں. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی وزٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ نے لاہور نہیں دیکھا, آپ کو ہم لاہور دکھائیں گے اور ساتھ میں آپ کا ٹرانسپلانٹ بھی. بالکل مری دیکھا جا سکتا ہے, اسلام آباد دیکھا جا سکتا ہے, اور بھی بڑے سٹی ہیں, بڑا خوبصورت پاکستان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ ہر شخص جو ہے وہ خوبصورت اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے اور لگنا بھی چاہتا ہے, تو آج کل بڑا جدید دور آ چکا ہے, جدت آ گئی ہے, اور جس طرح ٹریٹمنٹ شروع ہے, لوگ جو ہے وہ اپنی نوز کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, کچھ لوگ اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں, نکیلا کرنا چاہتے ہیں, اس طرح چن کا یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, ڈبل چن جو ہے, اس طرح کے ٹریٹمنٹ میں سر بھی آپ کی مہارت ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیپو سیکشن میں 3-4 کٹھی چیزیں ہیں, تو اس کے اوپر تھوڑا سا بریف کیجیے گا ہمیں. بالکل ایسے. یہ آپ لوگوں کی مرہون محنت ہے, کیونکہ میڈیا کی وجہ سے اب اویئرنیس اتنی زیادہ ہے کہ جیسے لوگ دیکھتے ہیں ایکٹرز کو, انہیں جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی, ہمارا فیس ایسا, حالانکہ وہ سب سے زیادہ کرواتے ہیں ٹریٹمنٹ ایسے. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. آپ ایجنگ ہر ایک میں آتی ہے, ایجنگ کی خوبصورتی بھی ہے, مگر یہ ہوتا ہے کہ ایجنگ کو ہم ریورس کر سکتے ہیں ود سم پروسیجر یا روک سکتے ہیں. تو اپنی سیلف کیئر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اگر آپ کرتے رہتے ہیں تو پھر ایجنگ ڈیلے ہوتی ہے. تو جو ہمارے پاس پروسیجر ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم لوگ کرتے ہیں. جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ اپنی نوز کی شیپ نہیں پسند کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے اس سے تاکہ فیس کے لحاظ سے سوٹ کرے. پھر ہم ایسے پیشنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ بہت ہی ان ریئلسٹک ہوتی ہیں کہ ہم کاپی کر دیں, اس جیسا بنا دیں, ایسا مشکل ہوتا ہے. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو ان کے چہرے پہ سوٹ کرے یا ہم اتنا ہم موڈیفائی کر سکے, تو پھر ہم انہیں کلیئرلی پہلے بتا دیتے ہیں, پھر ہم وہ پروسیجر کرتے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ اچیو بھی ہو جائے جو ان کے ذہن میں ہو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ
کے کنسرنز ایسے ہیں جو ہم نہیں اچیو کر سکتے ہم آپ کو کلیئرلی بتا دیتے ہیں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر رک جاتے کہ ہاں جی میں اگر یہ اچیو نہیں کر سکتا تو میں پھر یہ سرجری نہیں کرا رہا. ٹھیک. باقی یہ تھا کہ لائپوسکشن ہے, جیسے ڈائٹ ہماری لائف سٹائل چینجز کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم واک نہیں کرتے ہیں, ہم ڈائٹ میں میٹھا زیادہ لیتے ہیں, آئلی چیزیں زیادہ, تو ویٹ گین کرتے ہیں. تو ویٹ ریڈکشن تو نہیں, مگر یہ ہوتا ہے کہ باڈی کنٹورنگ کے لیے لائپوسکشن ضروری ہے, اس میں کیا جا سکتا ہے. مگر پہلے یہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنا ایکٹیو لائف سٹائل میں آئیں, واک کریں, ڈائٹ کو کنٹرول کریں. اگر پھر بھی ویٹ نہیں جا رہا پھر آپ اس طرف آئیں, پھر اس طرف آئیں تو پھر ایک تو بیسٹ ریزلٹ آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ لانگ ٹرم رہتے ہیں وہ. اگر آپ کروا لیں گے ہمارے سے لائپوسکشن اور آپ پھر وہی بیٹھنا ہے, کھانا پینا ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, تو پھر آپ تھوڑے عرصے بعد پھر گین کر لیں گے. بالکل. تو پھر ایفرٹ وہ آپ کی بھی ضائع ہوگی, وہ ہمارے اینڈ پہ بھی ضائع ہوگی کہ جو ہم نے اتنی ایفرٹ کر کے آپ کی لائپوسکشن کی ہے, تو پھر رزلٹ نہیں آئیں گے. تو بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایکٹیو لائف سٹائل میں آئیں اور پھر یہ پرسو کریں یہ والے پروسیجرز. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ چین کا ٹریٹمنٹ اور بہت ساری جو ہے وہ آپ کے ٹریٹمنٹ یہاں پہ شامل ہے, وہ کیا کیا ہیں؟ اس میں اب جیسے کچھ فیشیلز ہیں, جیسے میں اگر آپ ذکر کرنا چاہوں, ایک تو ہائیڈرا فیشیل جیسے بہت کامن اب ہو گیا. اس میں ہوتا یہ کہ جیسے آپ نے پارٹیز میں جانا ہے تو اس سے کچھ دن پہلے آپ کرا لیں. ایک تو یہ کہ فیس کی کلینزنگ ہو جاتی ہے, اس سے پورز کلیئر ہو جاتے ہیں, گلو آ جاتا ہے, تو مطلب آپ کی پارٹی کی پریپریشن ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ فیٹ کے لیے یا اسکن ٹائٹننگ کے لیے پروسیجرز ہیں جو کہ نان سرجیکل ہیں, جس میں کوئی کٹ نہیں ہے, ہاں جی, کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہے, آپ کراتے ہیں, آپ نیکسٹ ڈے سے اپنے نارمل کاموں میں واپس چلے جاتے ہیں. ان کچھ پروسیجرز کے امیجیٹ ریزلٹ ہیں, کچھ کے تھوڑا ڈیلیڈ ہوتے ہیں, مگر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سٹیج پہ ہیں. اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایشوز ہیں تو پھر یہ نان سرجیکل چیزوں سے آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے, اور یہ کافی آپ مطلب اپنی اسکن جو ہے ینگ دکھنا شروع ہو جاتی ہے اس سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ سوال تو لگتا ہے مشکل ہی مجھے تو, کہ میں نام نہیں لوں گا کسی ایکٹر کا یا ایکٹریس کا, ہم بڑے چھوٹے تھے جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بڑے نام ہیں, تو ابھی آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں, وہ لاگ ہی نہیں رہے کہ وہ بوڑھے ہیں, ان میں اولڈ ایج ہیں وہ. ان میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوتا ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, نہ اپنی ایکسرسائزز کرتے ہیں ٹائم پہ, تو وہ کیونکہ انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے لوگوں کے سامنے, تو اس لیے وہ اپنا خیال کرتے ہیں. باقی کچھ ہمارا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم بھی پلاسٹک سرجری کی کچھ ایسی نان سرجیکل چیزیں ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں. زیادہ ٹائم گزر جائے پھر سرجیکل پہ بھی جانا پڑتا ہے, تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ریورس ہوتی ہیں. اور جو نان سرجیکل ہوتا ہے یہ سارا ٹریٹمنٹ, یہ بھی اس میں آتا ہے کاسمیٹک سرجری میں؟ یہ بھی کاسمیٹک سرجری, یہ کامن ڈومین ہے, ڈرماٹولوجسٹ بھی کرتے ہیں, پلاسٹک سرجنز بھی کرتے ہیں, تو دونوں لوگ کرتے ہیں. اس میں بوٹاکس فلرز ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈومین ہے اس طرح. یہ جو لڑائی ہے سمجھ لیں, یہ لڑائی تو نہیں میں کہوں گا, مگر یہ جو چیز ہے یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی, امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, وہاں پہ بھی ایون وہاں پہ نرسز بھی ہوتی ہیں جو اسٹیٹک پریکٹس کرتی ہیں, بوٹاکس فلرز تو ایون وہ بھی کرتی ہیں. مگر یہاں پہ ہمارے یہ کہ کم از کم آپ بھی جب جائیں تو دیکھیں کہ وہ کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ ہیں یا پلاسٹک سرجن ہیں, تو یہ آپ کی بھی سیفٹی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے پاس آپ کو اچھے ریزلٹس بھی انشاءاللہ ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ساری خواتین وہ شاید یہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں کہ جب ڈلیوری ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ سی سیکشن ہوتا ہے تو ان کا وزن بڑھتا ہے, جو لیپو سیکشن آپ کرتے ہیں, یا کیا یہ خطرناک ہے؟ اچھا, اب تو دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. نارملی لائپوسکشن ڈفرینٹ چیز ہے, اور ایبڈومینوپلاسٹی یا ٹمی تک ایک پروسیجر ہے, وہ بھی ڈفرینٹ چیز ہے. جو فیمیلز جن میں پریگننسی ہوتی ہے, 1 سے 2 بیبیز انہوں نے ڈیلیور کیے, تو نارملی 2 پرابلمز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اسکن ایکسپینڈ جب ہوتی ہے تو اسٹریچ مارکس کی وجہ سے وہ اسکن لوز ہو کے تھوڑا لٹک جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مسل بیلی کے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم صرف لائپوسکشن کرتے ہیں تو وہ پیٹ فلیٹ نہیں ہوتا جو کہ وہ چاہ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پھر ٹمی ٹک پروسیجر کرنا پڑتا ہے, جس میں ہوتا ہے کہ وہ جو ایپرن آف اسکن ہے وہ ہم ریموو کر دیتے ہیں, اور جو بیلی مسلز ہیں انہیں دوبارہ ٹائٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ جو پریگننسی سے پہلے کی پوزیشن ہے وہ پھر واپس آ جاتی ہے. تو ان میں پھر ٹمی ٹک آئیڈیل ہے. جو ان میرڈ ہیں یا جیسے میلز ہیں یا جن میں اسکن ایکسیس بہت زیادہ نہیں ہے, تو ان میں لائپوسکشن بیسٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیٹ نکل جاتی ہے, اسکن اگر نارمل ہے تو وہ اپنی جگہ پہ واپس آہستہ آہستہ گریجولی چلی جاتی ہے.
इसका इब्तदाई तौर पर आप कैसे इसको एनालिसिस करते हैं? जो भी हमारे आपके पास आता है, बिल्कुल ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उसकी हेल्थ देखते हैं, हम उसका वेट हाइट देखते हैं, बीएमआई अगर आइडियल है। जो बहुत ज़्यादा ओबीस हैं वो भी इन चीज़ों के कैंडिडेट नहीं हैं, उनमें फिर ओवरऑल वेट रिडक्शन बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो ओवरऑल वेट रिड्यूस करते हैं, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, गैस्ट्रिक बैलून है, वो ओवरऑल वेट कम करने के लिए है। जो हमारे पास आइडियल केसेस वो होते हैं जो अराउंड 30 बीएमआई है या नीचे बीएमआई है, वो आइडियल हैं इन प्रोसीजर्स के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली आपसे बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तकरीबन 3 टॉपिक के ऊपर बात की है। सबसे पहले जो है बर्न के हवाले से बात की, घरों में अगर बच्चों के साथ अगर दूध गिरता है और उसके साथ कोई कट लगता है तो कैसे आपने कहाँ पे जाना है, और उसके साथ हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर भी बात की, क्योंकि हर कोई अपने आप को खूबसूरत रखना चाहता है। तो क्या आप कर सकते हैं अपने बॉडी के साथ और अपने फेस के साथ, कितना आप खूबसूरत हो सकते हैं और खूबसूरती के लिए क्या क्या आपको करना होगा, ये सारी तफसीलन बात की। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।